अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसीत। नाज़रीन, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। भारत से दूसरा बड़ा जो सैलाबी रेला है वो दरिया चनाब में दाखिल हो चुका है और हरियाणा में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो रोक दिया गया है। इंतजामिया ने 450 जो देहात हैं उन्हें भी खाली करा लिया है। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो रूस की सरकारी न्यूक्लियर एजेंसी जो है उसके सरबराह का कहना है अमेरिका पर एटमी बर्तरी के लिए चीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, चूंकि वो अमेरिका के पास है और उसकी जो वर्थ है या मिकदार है वो 97 गीगाबाइट्स है, और जबकि चीन जो है वो इस दौर में दूसरे नंबर पर है। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि गजा में जो इसराइली बर्बरियत है वो जारी है। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से 24 घंटों के दौरान अब तक जो है वो 120 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं वो तो जारी हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि भारत से जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है वो चूंकि दरिया चनाब में दाखिल हो चुका है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए मिसबा, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और बात वही है कि इस वक्त जो पानी है और सैलाब जो है इसे भारत जो है एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये गैर मामूली सूरत हाल है जिसका सामना ना सिर्फ अभी हमें है बल्कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के अंदर भी ये एक कांस्टेंट जो है फिनोमेना बन जाएगा। अब हमें इसके लिए एमरजेंसी सतह के ऊपर, हंगामी सतह के ऊपर इकदाम करने हैं पाकिस्तान को। अगर अब नहीं करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी देखें, जो एक बड़े खौफनाक किस्म का सैलाब जो गुजरा है, अभी तकरीबन 7.5 लाख क्यूसिक जो था वो चनाब से गुजर के गया, और फिर अभी रावी के अंदर से आप देखें 2.5 लाख क्यूसिक के लगभग पानी जो है वो गुजरा, फिर जेलम में से गुजरा, और अब वहां जाकर सिंध के अंदर अभी उसकी तबाहकारियां शुरू होनी है, चूंकि वहां सुपर फ्लड की बात की जा रही है। सुपर फ्लड जो है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक तक सुपर फ्लड कहलाता है, अब उससे भी ऊपर चला गया है। तो इट मींस अगर आप इस वक्त आप यहाँ देखें तो लाखों जो है एकड़ अराजी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर लोगों के पानी में डूबे हुए हैं, और एक बहुत बड़ी लाखों की तादाद में नकल मकानी है। और उसमें ठीक है, हुकूमत का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमने वहां से उनको हटा दिया है, लेकिन इतनी बड़ी नकल मकानी वो यही है कि लोग खुद वहां से हटे हैं और इस वक्त खुले आसमान के नीचे कोई मोटरवे के पास पड़ा हुआ है और कोई आपको नजर आता है रोडों पर लोग पड़े हुए हैं। उनके पास आगे कोई रहायशगाह ही नहीं है, और ना गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सके कि ये सारे के सारे अकोमोडेट हो गया, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इन्हें मैनेज कर लिया। हाँ, एफर्ट जारी है। उसमें सीएम पंजाब की जो मैं एफर्ट समझता हूँ उसको आप जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिस तरह वो बहादराना तरीके से, मैंने देखा कि सैलाबी जो पानी था चढ़ा हुआ पानी के अंदर, वो खुद कश्ती में बैठ गई जब हमने यहाँ पर रावी में पानी आया। फिर इस वक्त वो उस सारे ऑपरेशन को खुद भी लीड भी कर रही हैं और उसको देख भी रही हैं। हाँ, उस पर आप ये कह सकते हैं कि जनाब बहुत सारे एरियाज जो है वहां पर इमदाद नहीं पहुंची। बहरहाल इन सैलाबों ने पाकिस्तान के नेटवर्क के अंदर जो कमजोरी हैं वो सब जो है वो तश्ते असबाम कर दी हैं। और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया ने, मुझे लगता है कि ये एक टेस्टर हमें लगा के चेक किया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, लेकिन बहरहाल वो जो टेस्टर हमें लगा है उसमें हमें ये पता चला कि इस वक्त तो हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने बड़े फ्लड्स को, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, इनको हम डील कर सके। ऐसे में फौरी तौर पर उन्होंने अब दोबारा ये किया है कि अब चनाब के अंदर जहां पहले 8 लाख क्यूसिक 7.5 लाख क्यूसिक पानी आया था, अब ये बताया जा रहा है कि ये 8 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो चनाब जो है, उसके बाद आप ये देखें कि साथ ही रावी है, अब रावी के अंदर भी पानी जो है तेजी से बढ़ रहा है। अब ये पहले लोगों ने सूखा सांस लिया था कि पानी और रेला जो गुजर गया, आगे उसकी खैर तबाहकारियां जारी थी, लेकिन अब हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने दोबारा पानी छोड़ दिया। तो वहां बारिशें हो रही हैं और सिलसिला बड़ा आसान सा है। जो आबी हथियार जो इस्तेमाल कर रहा है, जो पानी की दहशतगर्दी कर रहा है, वो ये है कि वो अपने डैम्स को फुली जो है फिल करता है, उसको भरता है और उसके बाद उसके गेट्स खोल देता है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये वही स्ट्रेटेजी है जो कि मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अब उसको अडॉप्ट कर लिया है। आज मैं देख रहा था इंडिया के चैनल्स के अंदर भी, मैंने देखा कि वहां के वो जो डिफेंस एक्सपर्ट थे वो बड़ी खुशी के शादियाने बजा रहे थे, बगलें बजा रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया, पानी के साथ इनका देखें डुबो दिया सारे पाकिस्तान को। तो और इस बात पे भी खुश थे कि पाकिस्तान जो है उसको डील नहीं कर पा रहा।
جہاں تک آپ کا سیکورٹی اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو پاکستان نے انہیں آؤٹ سمارٹ کر دیا, اڑا کے رکھ دیا انڈینز کو. انڈین کو ابھی میرا خیال ہے وہ زخم چاٹ رہے ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جوابی وار کیا ہے وہ آبی جارحیت کی شکل میں کیا, اور شاید ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات تھی لیکن اس طرح کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی اور نہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ایسا کر پائیں گے. اب جو آبی جارحیت ہے وہ بڑا آسان سی چیز ہے اور انہوں نے اس کا اظہار پہلے بھی کر دیا ہے. وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جب گرمیاں آئیں گی تو ہم پانی روک لیں گے, پاکستان کو بنجر کر دیں گے. جب پاکستان کی جو زمین ہے, پاکستان کی جو زراعت ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیں گے. اور جب برسات کا موسم آئے گا تو ہم اپنے سپل ویز جو ہیں یا گیٹس جو ہیں اپنے ڈیمز کے وہ کھول دیں گے تاکہ ڈبو دیا جائے. اچھا, وہ اس کی پوری عملی شکل آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. اب یہ جو دوبارہ پانی آیا ہے, دیکھیں نا, پورے انڈیا کے اندر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہاں بہت سارے اور ڈیم بھی ہیں. تقریباً انڈیا کے اندر 5,500 ڈیم, ہمارے پاس تو کچھ سے ڈیم ہے نا, اور چائنا کے پاس تو 10-15 ہزار ڈیم ہے. تو اب 5-6 ہزار ڈیموں میں سے وہ کچھ ڈیم جو ہیں جو کہ آپ کو ہیلڈ کشمیر میں یعنی اکوپائیڈ کشمیر میں نظر آتے ہیں, وہ جان بوجھ کے ان کے پورے گیٹ کھول دیتا ہے, ان کو بھرتا ہے گیٹ کھول دیتا ہے, اور خود وہ جسٹیفیکیشن یہ پیدا کرتا ہے کہ ہم کیا کرنے جی, بارشیں ہیں اور پانی ہے, اور اس میں انڈیا کا کچھ حصہ بھی ڈوب جاتا ہے. انڈیا کا جو حصہ ڈوبتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ابھی تک جو ٹارگٹ کر کے وہ ڈبو رہا ہے وہ سکھوں کے علاقوں کو ڈبو رہا ہے. سکھوں سے مودی سرکار بدلہ لے رہی ہے کہ جو کسان موومنٹ چلی ہے آپ کو 1-2 سال پہلے, اور آج بھی اس کی بڑا نام لیا جا رہا ہے, جو سکھوں نے اس کو جو ہے سپر ہیڈ کیا تھا یا سپیر ہیڈ کیا تھا, تو چونکہ سکھوں نے کیا تھا تو سکھوں کا ایک بہت بڑا ایریا وہ تباہ کر رہے ہیں, ان کی کمر کو توڑ رہے ہیں اور دونوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بڑے مزے سے بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو گیٹ ہی کھولنے ہیں نا. تو میرا خیال ہے پاکستان کو اب اس حوالے سے کوئی لمبے لانگ ٹرم اگر آپ کہیں گے نا لانگ ٹرم, ایسے سر تو کہ آپ نے بھی آپ نے بھی کہا کہ بھارت اسے جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. ایسے سر بھارت تو ہم اس کو بھارتی آبی جارحیت بھی کہہ رہے ہیں, بھارت اسے ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کر رہا ہے. ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم صرف لوگوں کے ساتھ وعدے وعیدی کرتے رہیں گے یا پھر ہم اس کا کوئی مستقل حل بھی نکالیں گے؟ دیکھیں اگر تو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کریں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں, یہ ہم نے ثابت کر دیا. لیکن اگر آبی دہشت گردی کی بات کریں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. اچھا, آپ صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چناب سے جو پانی جو داخل ہو رہا ہے وہاں پر چناب سے انٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہڈ مرالہ سے پہلے جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے, یا راوی سے ادھر سے سائفن سے اور باقی جگہوں سے داخل ہو رہا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک 5 نت تک درمیان میں ہمارے پاس نہ کوئی ریزروائر ہے, ہمارے پاس ہیڈز بنے ہوئے ہیں, وہ پانی کو ہم نے ریلیز کرنے کے لیے بنائے, پانی کو سٹور کرنے کے لیے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہیڈ قادر آباد تک اگر آپ چلے جائیں اور ایون آگے سندھ اور پھر آپ سمندر تک چلے جائیں تو آپ کو کوئی ڈیم نظر نہیں آئے گا. یعنی پورا پنجاب اور پورا سندھ یعنی اتنا ہیوج فلڈ ہے, اور اس پانی کو اگر ہم سٹور کر لیں تو ہم اپنی اس کے لیے بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم زراعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں اور اربوں روپے خربوں روپے ہمارا یہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے, لیکن ہم نے کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا. اس وقت صورتحال ہے کہ اچھا نہ ہماری کوئی تیاری تھی. ابھی فلڈ تو اس لیے راوی کی اگر میں بات کروں تو اس لیے کہ وہ 2.5 لاکھ آپ کا تھا کیوسک پانی کو سٹور کرنے کی گنجائش تھی, تو وہ اس سے نیچے رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں 15-20 ہزار کیوسک بھی پانی زیادہ آ جائے تو پھر آپ صورتحال دیکھیں کہ آپ کے بندوں سے پانی باہر نکل آئے گا. جہاں پھر بند جو تھے ہم نے اپنے جو پشتے تھے کبھی پختہ ہی نہیں کیے, اور اب صورتحال ہے کہ پھر ہمیں بلاسٹنگ بھی کر پڑ رہی ہے. ملتان جو ہے پورا کا پورا خطرے میں ہے اس وقت, کہ وہاں پر 10 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہاں پہنچا ہوا ہے. تو وہاں پر آپ پشتے توڑ کے آپ جو زرعی علاقے ہیں یا قصبے ہیں ان کو آپ پانی وہاں پہ بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پورا آپ کا نیٹ ورک, آپ کا روڈز کا نیٹ ورک, آپ کی عمارتوں کا نیٹ ورک, اس میں ہاسپٹل بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب یہ نہ پانی جب کسی ایریا میں گھستا ہے تو وہاں جتنی بھی انسٹالیشن ہوتی ہے, چاہے وہ تھانہ ہے, چاہے وہ ہسپتال ہے, چاہے کوئی فوجی انسٹالیشن ہے, وہ سب میں پانی جانا ہے نا. بربادی تو وہ بڑے آسانی سے کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا تو اس پہ الٹی چھلانگیں لگا رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی ویپن یوز نہیں کرنا پڑا, ہم نے تو صرف گیٹ کھولے ہیں اور کچھ ان کے وہ ڈیمز ہیں, اور اس کے بعد پاکستان میں تباہی شروع ہو گئی ہے. اسلام آباد اگر پنڈی کی میں بات کروں تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی اس وقت ٹرینشل قسم کی رینز ہوئی ہیں, وہاں پر آپ کا اسلام آباد پنڈی جو ہے وہاں جو صورتحال ہے, اس سے پہلے نالا لئی کے اندر جو پانی آیا ہوا تھا, پھر اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پورا پاکستان جو ہے نا, کیونکہ نہ تو ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی نیٹ ورک بنایا, وہاں بھی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا تو دریا کے جو کنارے ہیں اس کے اوپر جہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی بلڈنگ, وہاں بڑے بڑے ہوٹل, شاندار لگژری ہوٹل ہیں, وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کے بزنس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں,
آخر اس نے تباہ ہونا تھا نا، جب پانی نے تو اپنا راستہ لینا ہے. اسی طرح اگر آپ راوی کی بات کریں تو راوی کے اندر بھی جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس کی بھرمار ہو گئی ساری. صرف یہاں نہیں ہوئی، ہر جگہ پر یہ ہے. آج ایک نیوز آئی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے جو ہے آپ کا یہاں ٹھوکر نیاز بیگ، وہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے. اور اس کا ہی میں پہلا کیس سن رہا ہوں، وہ بھی چونکہ میڈیا میں بہت آیا ہے، تباہی بہت ہوئی ہے. تو اس کے بعد ایک ہم مالک کا نام سن رہے ہیں کہ اس نے ہزاروں ایکڑ اراضی جو تھی اس نے کس طرح لی. بہرحال اس کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ گرفتار ہو گیا. لیکن اب دیکھیں نا مصیبت. تو ایسے سر ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، یا پھر ان کے متعلق کیا ایکشن لیا جائے گا جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ آپ کا آدھا لاہور جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ نے راوی کے راستے کو روک دیا. ایک تو یہ تھا کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو فلڈ کا راستہ ہوتا ہے یا راوی کا جو دریا کا راستہ ہوتا ہے اسے کھلا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا وہ بھی ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے جس کے اندر وہ بند ذرا اونچے کر کے تو دریا کو گزارا جاتا ہے. اچھا پاکستان کو بالکل ایک ڈیفرنٹ فینومینا کی جو مسئلہ ہے. اب وہ دنیا کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں تو وہاں کی جو عمومی صورتحال ہے وہ اور ہے. پاکستان کے پیچھے بلندی کے اوپر، یعنی کشمیر کی بلندی ہے نا، ہائٹ ہے سمندر سے کافی اونچی، وہاں ڈیم بنے ہوئے، وہاں سے جب واٹر آتا ہے تو وہ پوری فورس کے ساتھ آتا ہے، پوری سپیڈ کے ساتھ آتا ہے. وہ اس کی تباہی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کہیں زیادہ ہے، ڈیوسٹیشن جو پھیلاتا ہے وہ زیادہ پھیلاتا ہے. آگے پورے شہر نہیں کھڑے ہو سکتے اگر ڈائریکٹ پانی آتا ہے نا. تو اگر راوی کے اندر آپ نے کوئی شہر بسایا ہوا ہے تو وہ کیسے آگے سٹینڈ کرے گا؟ ابھی دیکھیں نا آپ کا روڈا کا پروجیکٹ جو بنا دیا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں، اچھا اس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آ رہی اگر آپ نے اچھا وہ کیا کر رہے ہیں، روڈا نے آج تک کچھ نہیں بنایا. اب روڈا والے کیا کر رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا بند دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی روڈا نے یہ بند بنا دیا. بھئی اگر بند ہی بنوانے ہیں تو اتنے بڑے ادارے کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان میں کیا پہلے بند نہیں بنائے جاتے؟ پاکستان میں کیا ڈیم نہیں بنے؟ پاکستان میں کیا ریزروائرز نہیں بنے؟ کیا روڈا نے بنائے ہیں؟ اگر چند آپ نے بنانے ہیں بند تو آپ اور کسی ادارے کو کہہ دیں. یہ اربوں خربوں روپے والا جو کام آپ نے کیا، جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مافیاز نے مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ایک شروع کروایا پروجیکٹ، آج اس کا خمیازہ کیسے بھگتیں گے؟ اگر خدا نہ کرے اگر یہ شہر اس کے راوی کے بیڈ کے اندر ہوتا تو اس نے ایک تو سیلاب کے ساتھ اس نے بہ جانا تھا، دوسرا اس نے جو رکاوٹ پیدا کرنی تھی اس میں آپ کا یہ لاہور بھی ساتھ ڈوب جانا تھا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ پانی کی رکاوٹ آ جائے گی تو لاہور کو سب سے زیادہ خطرہ سائفن کے پاس سے ہے. میں لاہور کی بھی بات کر رہا ہوں، سائفن کے پاس کا جو ایریا ہے اور جو آپ کا شالامار کی اس سائڈ پر جہاں سے راوی بیک سے آتا ہے تو وہاں سے آپ کا جو رنگ روڈ ہے وہاں سے پانی آئے گا. جب وہاں سے پانی آئے گا تو آگے جہاں ہم یہاں بیٹھے ہیں کہیں اور ہے یا ایون ماڈل ٹاؤن ہے، گلبرگ ہے، یہ سارے علاقے ڈوب جائیں گے. آپ کا ڈیفنس تک کے علاقے جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس پروجیکٹ کو اس طرح کے پروجیکٹ بنائے گئے. اچھا چلیں اس پر آپ چھوڑ دیں تو باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کی صورتحال میں اس وقت موجود ہے، ہمارے پاس یہاں پر کوئی ریزروائرز نہیں ہے تو اب پانی آ رہا ہے. پہلے پانی نے جو تباہی مچائی ہے وہاں اب سٹیبل ہونے کی یا ابھی کھڑے ہونے کی وہاں کے لوگوں میں پوزیشن ہی نہیں ہے نا. وہاں آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ابھی ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے کہ جناب پھر ابھی چناب سے 8 لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہے. جی بتائیں آگے جو برداشت کرنے کی قوت تھی وہ سیلاب نے تو پہلی برباد کر دیا. سیکنڈ جو فلڈ ابھی آئے گا، ابھی یہ 1-2 دن میں یا 3 دن میں یا 4 دن میں یہ پانی یہاں سے ریلا گزرے گا، راوی سے بھی گزرے گا، ادھر سے بھی گزرے گا. خدا دعا کریں کہ اتنا بڑا ریلا نہ گزرے. تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ مجھے یہ بتائیں. اگر یہاں ابھی تو چونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے، اچھا وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ اچانک آپ کو بتا رہے ہیں بس اتنا کہ جی ہم نے گیٹ کھول دیے ہیں. پانی کتنا آ رہا ہے وہ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے 8 لاکھ کیوسک کا بتایا، ہمیں پتا چل گیا 8 لاکھ کیوسک آ رہا ہے. وہ ہیڈ مرالہ کی کیپیسٹی سے باہر ہے. ہیڈ مرالہ کی کیپیسٹی 5.5 لاکھ 6 لاکھ کیوسک تک ہے. تو جہاں 8 لاکھ کیوسک آ جائے گا، آپ کا جو سیالکوٹ کا جو شہر ہے یہ ایسے ڈوب گیا سارا کا سارا. اس کا کینٹ کا علاقہ، اس کے جو کمرشل ایریاز ہے سارے ڈوب گئے نا. سیالکوٹ آپ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، آپ کا وہ شہر ہے جس کی سپورٹس پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں، وہاں آپ کی فیکٹریز ہیں، وہ آپ کا اکنامک ہب ہے ایک بہت بڑا. پھر آپ کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑا شہر ہے. خود آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اس شہر کے ہیں، تو اس کی حالت دیکھ لینا کہ کتنا پانی میں ڈوبا ہوا تھا. قصبات تو اس کے چھوڑ دینا، وہ تو بڑی دور دور تک ڈوبے گئے. لیکن جب مین سٹیز آپ کے ڈوبنا شروع ہو جائیں تو لاہور پنجاب کی اگر میں بات کروں تو آپ کے میجر کتنے سٹی ہیں؟ گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، گجرات ہے، لاہور ہے، شیخو پور ہے. اس طرح کے کل ملا کے جو بڑے آپ کو نظر آتے ہیں وہ 5-6 شہر ہیں. تو ہمارے پاس تو ابھی وہ صلاحیت بھی نہیں ہے مصباح کہ ہم اپنے ان بڑے شہروں کو بچا سکیں. ابھی تو یہ سمجھے کہ اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی عمل دخل نہیں کہ یہ بچ گیا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟
یا آپ کی مشینری نے یا آپ کے سسٹم نے کیا؟ آپ کے سسٹم نے پانی سے بچانے کے لیے بڑے شہروں کو بند وغیرہ اور سڑکوں کے اوپر جو مین سڑکیں گزرتی ہیں ان کو توڑ کر پانی کو قصبوں میں بہایا تاکہ پانی کا پریشر کسی طرح سے کم اور بڑے شہر بچائے جا سکیں. لیکن یہ کتنی دفعہ؟ کیا یہی ایک حل ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا اس سے ہم آنے والے جو فلڈز ہیں اس سے بچ جائیں گے؟ نہیں، ہمیں بڑا ہیوج سطح پہ کام کرنا پڑے گا. پھر آپ فنڈنگ کا رونر ہوتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا پیسہ کہاں سے لائیں. دنیا آپ پر اعتبار نہیں کرتی، انہیں پتا ہے کہ آپ جو فنڈ لیتے ہیں کھا پی جاتے ہیں، غریب آدمی کو ملتا نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری داستانیں ہیں. اگر یہاں پر آپ دیکھیں اس وقت جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں، جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہ تو خوراک مل رہی ہے اور بہت سارے مسئلے ہیں. اب ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پر آپ سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شوٹ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، حقائق اس کے بالکل ڈفرنٹ ہے. آپ صبح سے لے کر رات تک آپ کو روٹی نہ ملے، آپ کے واش روم موجود نہ ہو، آپ کے پاس پینے کا صاف پانی نہ ہو. پھر وہاں پر میں نے کہا کہ ابھی پہلے سے وہاں پانی چونکہ کھڑا ہے، بیماریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہمارا تو جو صحت کا نیٹ ورک ہے، چند آپ کے جو سرکاری ہاسپٹل، وہ تو پہلے ہی اوور برڈن ہے. تو اس اوور برڈن کے اندر اب یہ لاکھوں لوگ جو آ کے بیٹھ گئے ہیں خیموں کے اندر یا سڑکوں کے اوپر، ان کی جو ہیلتھ ہے وہاں پر لوگوں کو، جو اب لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کسی کو کوئی گردوں کا مسئلہ ہوگا، کسی کو کوئی اور بیماری ہوگی. اور پھر یہ کہ یہاں پہ جو بیماری ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ابھی ایک سٹوری، میں نے ایک انگلش روزنامے میں دیکھ رہا تھا کہ ایچ آئی وی پورا کا پورا ایک علاقہ ہے جس میں ایچ آئی وی، وہاں پر پتا چلا کہ وہ سب کو وہ ہے. صحیح. تو یہ جو صورتحال ہے، پھر جب لوگ اکٹھے ہوں گے مختلف جگہوں سے، بیماریاں آپس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت سارے عجیب و غریب سے مسائل ہیں اور ہماری حکومت کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ایسا صاحب این ڈی ایم اے ہو یا پی ڈی ایم اے ہو، ضلعی حکومت ہو یا پھر وہ صوبائی انتظامیہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی الزامات تو ایک دوسرے کے اوپر وہ وفاق حکومت صوبائی حکومتوں کے اوپر، صوبائی حکومت وفاق کے اوپر ذمہ داری عائد کرتی ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کوئی بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہ کوئی ان کے پاس پائیدار پالیسی ہوتی ہے کہ یہ اس پہ حکمت عملی تیار کرے تو شاید مسئلے حل ہو جائیں. دیکھیں ان کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے. باقی ساری چھوڑ دیں، کلیم دعوے تو میں بات نہیں کرتا. پانی کی نکاسی کا سسٹم ان کے پاس ابھی تک نہیں. اب بھی جو آپ کے چھوڑے نا بڑے جو قصبے ہیں یا باقی دیہات ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، ان کو چھوڑ دیں. بڑے شہروں میں راوی کا جو پانی، بھی میں لاہور کی بات کرتا ہوں، یہاں کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جن کا بڑا شور مچا، وہاں پانی گھسا، وہ آج کی ڈیٹ میں بھی پانی وہاں موجود ہے. ایسے ہی ہے. کچھ کم ہوا ہوگا، یہ تو پانی نہیں نکال پا رہے. تو جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے سیلاب کا پانی، تو وہ تو اتر نہیں رہا. بارشیں بھی آپ کی 10 تک آپ کی ڈیٹ بتائی گئی ہے. اللہ کرے کہ بارشیں نہ ہو، لیکن بارشیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کی جو پریڈکشن بتائی جا رہی ہے کہ جی بارشیں زیادہ ہوں گی. تو ایک ایسا سیٹ اپ جس کے پاس پانی نکالنے کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے، اب اس کو ابھی دہشت گردی کا سامنا ہے. اور لاکھوں کروڑوں جو کیوسک پانی ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو اس کا مقابلہ، اور آپ بلندی پہ نہیں ہیں، آپ نیچے ہیں، تو آپ ڈاؤن سٹریم ہے نا. تو ڈاؤن سٹریم کے اندر تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو ابھی شاید ہم لاہور کے لوگ اتنے مطمئن ہیں اس لیے، اور جن علاقوں کے ہم ہیں، یا کراچی کے لوگ بھی ذرا مطمئن ہیں اس لیے، یا اسلام آباد کے لوگ شاید مطمئن ہیں اس لیے کہ وہ محفوظ ہو گئے ہیں. اور ان کو شاید وہ تکلیف، وہ درد، وہ ایگنی جس سے وہ جو باقی لوگ، ان کے جو ملک کے لوگ ہیں، ان کے اس ملک کے باسی ہیں، ان کے مادر وطن کے رہنے والے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. بالکل. ہم بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو ہیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پریکٹیکل صورتحال ہے، پہلا ہی سیلاب نے اتنا کچھ اجاڑ دیا ہے. ابھی یہ سیلاب سمندر میں نہیں پہنچا. دیکھیں اس کی ٹائمنگ دیکھیں، ابھی وہ سندھ میں ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. قادر آباد ہیڈ ورک جو ہے، یا وہاں پر وہ جب جائے گا تو وہاں سے پھر اس نے پورے سندھ کو ایک دفعہ لینا ہے. ٹھیک ہے، مٹھن کوٹ سے آگے جب وہ چلے گا تو آگے قادر آباد شروع ہو جائے گا. تو پھر وہ جب شروع ہوگا، 5 نند کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں، تو پورا سندھ کو ڈبوئے گا یہ اس دفعہ. ٹھیک ہے نا، کراچی شاید بچ جائے کیونکہ وہ تھوڑا سا سائیڈ پر ہے اس کے بے کے اندر سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ابھی وہ اس سے آپ فارغ نہیں ہو رہے، یعنی آپ کے ٹاپ سے سیلاب شروع ہوا ہے، سمندر تک پہنچ رہا ہے، درمیان میں کوئی آپ کے پاس ایسی ریزروائر نہیں ہے کہ آپ پانی کو سٹور کر سکیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ پیچھے سے دیکھیں پانی اور آ گیا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی. چونکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ کہہ چکی تھیں کہ آبی گزرگاہوں پہ جو مکانات یا سوسائٹیز بنائی گئی ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. اب جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر وہ عوام یا وہ لوگ جہاں پہ جو وہاں کے رہائشی ہیں
وہ کیا کریں گے پھر؟ وہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خریداروں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نہ حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے اور نہ جن سے انہوں نے یہ گھر خریدے ہیں وہ بھی اس طرح کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کے ارباب اختیار یا آپ کی جو بیڈ کریسی ہے نا وہ ذمہ دار ہے. اچھا. اس لیے کہ ایل ڈی اے ہو، آپ کا روڈا ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، انہی کے لوگ جو اس کے اندر جو دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، وہ بھائی اپنی وہ گریس دیر پام، اور ان کی جب پام گریس ہو جاتی ہے، گیٹ دیر پام گریس، جب ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں جیبوں میں ڈالتے ہیں تو اجازتیں دے کے یہ بنواتے رہتے ہیں اور اس میں کئی سال میں یہ پھر بنتی رہتی ہیں. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ اس نے ساری زندگی کمائی ہے، وہ باہر سے اوورسیز پاکستانی آیا، جیسے ابھی ایک نجی جو سوسائٹی ہے بالکل پانی میں ڈوب گئی، آلموسٹ تھوڑا سا اس کا حصہ رہ گیا، تو وہاں آپ نے ایک بلاک ہے، اس کا نام ہے اوورسیز پاکستانی بلاک. اب اس میں سارے پاکستانی وہ باہر سے آئے ہیں، اب انہیں تو نہیں پتا یہاں کے حالات کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو روڈا سے پاس ہوئی ہے. اچھا. روڈا نے زمین دی ہے. تو مثال ہے کہ اس کے اندر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں پہلے، اچھا اس کے بعد وہی ایکشن لے رہے ہیں، یعنی ادھر سے بھی لوٹتے ہیں ادھر سے بھی لوٹتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے. صحیح. تو یہ جنہوں نے کیا ان کو سزا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں حسن صاحب کہ نہ آپ کے جو آپ کا جو بجٹ بنتا ہے، نہ تو اس میں کوئی شفاف ہمیں ترجیحات نظر آتی ہے، نہ آپ کے جو وسائل ہیں ان کی کوئی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں ہوتی. ہاں لیکن انتخابات کے دنوں میں جو آپ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں وہ ضرور نظر آتے ہیں. اب اس قدرتی آفت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بڑا آسان حل ہے. جن لوگوں کے گھر مثال ان سوسائٹیوں میں برباد ہو گئے، کروڑوں کے گھر ہے نا، یہ جو پیسے ہیں ان سوسائٹیوں کے مالکان سے نکالے جائیں. اچھا. اور پھر ان مالکان کے جو پیسے ہیں جو کہ ان سرکاری اداروں نے ان سے فیسیں لی اس مقصد کے لیے، مثال ایک ٹھوکر پہ ایک جو سوسائٹی ہے جس کا بڑا اس وقت شور مچا ہوا ہے، اس نے روڈا سے باقاعدہ زمین ہزاروں ایکڑ خریدی اور بے شک اونے پونے میں پیسے دیے اور آگے سے پیسے اوورسیز پاکستانیوں سے اس بندے نے زیادہ پیسے لے لیے. تو ان سے بھی پیسے لیں اور پھر یہ جو ادارے ہیں روڈا نے جو پیسے لیے تھے وہ انہیں واپس کریں، یا ایل ڈی اے نے کو پیسے لیے تو ان کو واپس کریں. اب بڑی مزے کی بات ہے، پاکستان میں دیکھیں کیسا ویشیس سرکل چلتا ہے. اب اینٹی کرپشن نے آج ایک سوسائٹی کو کلیم کیا کہ ہم نے اس کو مالک کو گرفتار کر. اچھا جی، اب گرفتار کرنے والے صاحب کون ہیں؟ اینٹی کرپشن کے جو ہیڈ ہیں چٹھا صاحب. اچھا. اب دیکھیں ان کے اوپر ماضی کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کے چارجز تھے، نیب ان کے خلاف جو تھی کیس جو تھی اس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ایک تو جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے بڑے معروف ہیں، بدنام ہے، یہ اس وقت ملک سے بھاگ گئے. اچھا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر اپنے کرپشن کے تھے بہت زیادہ مقدمہ، جب واپس آئے تو اپنی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے، رابطے کی وجہ سے انہیں آتے ہی اینٹی کرپشن اسی ادارے کا ہیڈ لگا دیا گیا. اس کے بعد چلیں اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ اینٹی کرپشن کا ایک بندہ جو ہے اس کو آپ نے سی سی ڈی کا ہیڈ بھی لگا دیا. اب وہ سی سی ڈی کا ہیڈ بھی لگ گئے ہیں اور 500 سے اوپر پولیس انکاؤنٹرز ہیں جو کہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جعلی پولیس انکاؤنٹر وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ والا کام بھی اب کر لیں. انہوں نے ایک بندے کو گرفتار کر لیا جن کے اوپر خود بہت زیادہ ایلیگیشن ہے اربوں روپے کے کرپشن کے. اچھا اب ہمارا سسٹم بڑا عجیب سا نا، اینٹی کرپشن نے پکڑ لیا، اچھا وہ خود تو بچ گئے تو وہ کسی کو پکڑیں گے تو کیا وہ بچ نہیں جائے گا؟ ظاہری بات ہے اس کی جیبیں خالی ہوں گی. نہیں، یہ اگر آپ نے اس طرح کا اگر آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ایک صاف ستھرا شفاف نظام لانا ہوگا. اس شفاف نظام کے تحت یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اگر اس کے مالک کو آپ نے گرفتار کیا تو کیا اس کا ساتھ دینے والے جو سرکاری محکموں کے لوگ تھے، سیکٹری تھے، ڈی سی تھا، کمشنر تھا، کیا آپ نے اس کو پوچھا؟ اچھا وہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں. مثلا کیا کرتے ہیں کہ نجائز قبضہ کروانے کے لیے ایل ڈی اے کے لوگ جو ہیں، پورے شہر کا، صرف وہاں نہیں ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی، پورے لاہور کا کیا حال ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھرمار ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. گرین ایریاز آپ نے تباہ کرتی ہیں. لاہور کا جو اوریجنل ماسٹر پلان ہے اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کس نے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کے ایل ڈی اے کے لوگوں نے ود دی پیسج آف ٹائم، جب وقت آتا رہا، کئی دہائیوں میں سب کچھ ہوا ہے. تو کیا آج جب کبھی ایکشن لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں. اور بھائی گھر بنوانے میں جس نے پیسے لیے کیا آپ نے اس کو پکڑا؟ نہیں، وہ آرام سے اس کے پاس 2-3 پاسپورٹ ہوں گے اور وہ باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ ایک آفیسر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، ان کے پاس نہ صرف مختلف ممالک کے ویزے ہیں بلکہ روزانہ ان کی ٹیبل پر ایک ٹکٹ موجود ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر انہیں کسی وقت بھی ملک سے بھاگنا پڑے تو وہ ان کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ مجھے ٹکٹ خریدنی ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر اگر آپ نے اس طرح کا آئی واش کرنا ہے، دکھاوے کے کام کرنے ہیں، تو یہ دوسرا سیلاب آیا کھڑا ہے. دیکھیں راوی کے سیلاب اور چناب کے سیلاب نے آپ کے پورے سسٹم
آپ کے پورے نظام، کرپٹ مافیا، آپ کا جو بے حسی کا عالم ہے، آپ کی جو ارباب اختیار کے اندر، ان سب کو ننگا کر کے رکھتی ہے۔ ایسا صاحب زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، جو بین الاقوامی کمیونٹیز کی جانب سے امداد کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ امداد حکومت تک پہنچتی ہے؟ اور اگر حکومت تک پہنچتی ہے تو پھر وہ جو متاثرین ہیں ان تک کیوں نہیں پہنچتی؟ یا وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا وہ کمیونٹیز جو ان امداد کا اعلان کرتی ہیں، کیا وہ پہنچتی ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہنچتی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، پہنچتی ہے، لیکن جس ہیوج کوانٹٹی میں اس کی ضرورت ہے اتنی خوراک تو آپ کر بھی نہیں سکتے نا۔ اچھا، اب لاکھوں لوگ اس وقت کھلے میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے، اپنے منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں تعداد ہے نا، مطلب 15-20 لاکھ تعداد ہے۔ اب 3 ٹائم کا کھانا کیا حکومت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں۔ اور پھر اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ بھی رول پلے کرتی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ اب حکومت تو ہے کسی خاص جگہوں پر، کچھ جگہوں پر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں نا پنجاب حکومت ساری جگہوں پر وہ کر رہی ہے اور بس سب کچھ ایوری تھنگ از، یعنی آپ بانسری بجائے رام سے، میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا، یہ ظلم ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا حسن صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، وہ سیلاب متاثرین میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ جو جسے آپ بیڈ کرسی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک فوٹو سیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ساری بات ہے، آج سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ پولیس افسران سے لے کر سب، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلی کچہریوں کی آپ فوٹیجز بنائیں اچھا، اور روز وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور پھر سب نیچے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، واہ واہ دیکھو پولیس افسر۔ حالانکہ یہ ان کا روٹین کا کام ہے۔ مثال ہے، اگر ایک ڈی آئی جی بیٹھا ہوا ہے یا ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس آج پہلی دفعہ نہیں کوئی سائلین آ رہے، وہ تو ہمیشہ سے اس کے پاس سائلین میں آنا ہے، ان کے مسائل ہیں اور یہ ہوتا ہے۔ اچھا پہلے وہ اس کے اوپر آرڈر روز ہو رہے ہوتے تھے، روز اسی طرح کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا تھا، وہ بڑے تیز ہیں۔ اچھا وہ تھوڑے سے اس کو سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ جیسے بڑا انصاف عوام کو دے رہے ہیں، کیونکہ عوام تو پسی ہوئی ہے نا، تو کوئی ایک بندہ بھی کوئی ریلیف ان کو دے دے، پر اس کو اچھا وہ باقی دیکھ رہے ہوتے کہ شاید یہ کوئی مسیحا ہے، ان کو وہ مسیحا لگتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا اس کو سمجھے کہ ارباب اختیار جو ہیں یا سرکاری لوگ جو ہیں وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے افسران جو تھے پنجاب پولیس کے بھی اور باقی بھی، وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ابھی بھی اس وقت جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ، اور یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو کیمپ پہلے صفائیاں کر دی جاتی ہے، بندے موجود ہوتے ہیں، اور یہ میں نے فوٹیجز آج کے دور کی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے دور میں، اس سے پچھلے دور میں، اس سے پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا، وہ کیمپ لگا دیتے ہیں، وہ آئے ہیں وہاں، لوگوں سے فوٹو سیشن ہوا، بات چیت ہوئی، ایک دو بندوں کو آٹا دیا، کسی کو اچھا وہ ساٹے کے اوپر وہ تصاویر بھی اویزہ ہوتی ہیں، ہاں جی، وہ ہر کوئی اپنی پروموشن کر دو، بجھے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو دوائی آ گئی، پھر 2 آٹے کے تھیلے دے کے انہوں نے اپنا الیکشن سیدھا کرنا ہوتا ہے، پھر ساتھ دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ حقائق ایسے نہیں ہوتے، تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ بڑا بھیانک ہے، بڑے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ چلیں اب یہ فوٹو سیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اب سی ایم صاحبہ تو چلو چلی گئی، وہ دیکھ رہی ہیں سارا، اور یہ ان کی اچھی بات ہے میں کہتا ہوں، لیکن ان کے پیچھے ساری بیوروکریسی اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کے، وہ جس انداز میں اپنی فوٹو سیشن اس لیے کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سی ایم تک بات جائے یا پرائم منسٹر کو پتہ چلے، سب کو پتہ چلے کہ وہ اپنے علاقوں میں کام کریں۔ مثلا ابھی یہ خاتون ہے، مائی کر کے ان کا نام ہے، ہاں جی، اچھا وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک رسوں کا پیکٹ لے آئیں، اور وہ 4 دن پہلے میں نے ذکر کیا، وہ چائے کا ایک کپ دے رہی تھی سب کو، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور پھر ایک ایک رس وہ نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ لوگوں کی اس وقت جو غربت ہے، لوگوں کی جو بے بسی ہے، لوگوں کی جو بدحالی ہے، یہ مذاق آپ اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ مذاق ہے۔ صحیح۔ ایجنٹ صاحب آگے بڑھیں گے، روس کی جو سرکاری نیوکلیئر ایجنسی ہے اس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پر ایٹمی برتری کے لیے چین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ دیکھیں وہاں یہ جو ابھی جو بہت بڑی ایک سمجھے کہ چائنا نے 80 سالہ اپنی آزادی، جاپان سے جو جنگ لڑ کے آزادی لی تھی، اس کے حوالے سے جو تقریبات وہاں منعقد کی ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم تھی، اور چائنا کیا کرنا چاہتا ہے، چائنا کیا کرنے جا رہا ہے، روس کا اس کے ساتھ کیا ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ اس ریجن کے اندر جو نیا بلاک ابھر کر آیا ہے، چائنا کی شکل میں، نارتھ کوریا کی شکل میں، پاکستان کی شکل میں، میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں تشت اسبام بھی ہو چکی ہیں تیزی سے، اور دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک نئی، آپ سمجھیں کہ اس گلوب کے اوپر ایک نئی وار شروع ہونے لگی ہے، وہ وار آپ سمجھ لیں کہ ہر میدان میں ہوگی، اور اس کو یعنی سپیئر ہیڈ کرے گا چائنا، اور رشیا اس کے ساتھ ہوگا، اور رشیا نے میرا خیال ہے وہ سارے میسیجز دیے ہیں، کیونکہ رشیا کو اس وقت اگر کسی کا سامنا ہے، یا چائنا کو کسی سے اس وقت مخالفت کا سامنا ہے، تو وہ امریکہ ہے۔
تو امریکہ، چائنا اور روس ایک طرف، اور یہ امریکہ جو ہے ایک طرف. اب ایک بہت بڑا ان کے ساتھ سرد جنگ جسے آپ کہتے ہیں نا، اسی طرح کی ایک بڑی جنگ شروع ہونے لگی ہے. سرد جنگ سے بھی بڑی جنگ ایک شروع ہونے لگی ہے، جس کو چائنا پوری طرح سب کو ملا کے ایک بلاک بنا کے کر رہا ہے. اس حوالے سے ابھی جب انہوں نے وہاں پر جو میٹنگ کی ہے، وہاں پر ابتدائی باتیں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے شی جن پینگ جو ہیں، انہوں نے جو کی ہیں، میرا خیال ہے وہ بالکل کلیئر کر دیتی ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کے بارے میں ان کے کیا عزائم ہیں، اور امریکہ ان کے بارے میں جو عزائم رکھتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے عزائم بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں چین رکنے والا نہیں ہے، اچھا، اور نہ ہی ہم بدماشوں سے خوفزدہ ہونے والے ہیں. 26 ممالک کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور وہ کہتے ہیں نہ ہی ہم بدماشوں سے خوفزدہ ہونے والے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چینی پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر جو ہے پوٹن وہ موجود ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ہے پیوٹن کی، اگر میں بات کروں تو اس کو جو ہے آپ کے جن کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یورپ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورتحال کے اندر بڑا واضح ہے کہ جو ان کا اصل ٹارگٹ ہے وہ امریکہ ہے جو وہاں پر کر رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، جو روس ہے، اس کو 90 سے لے کر آج تک جو اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. روس نہیں چاہتا تھا کہ اس ریجن کے اندر اس کی سرحدوں کے پاس امریکہ آ کر بیٹھے، ٹھیک ہے. لیکن یوکرین کے معاملے کے اندر جس کے ساتھ روس کی جنگ چل رہی ہے، امریکہ نے اس کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، اور نیٹو ممالک نے بھی دھوکہ کیا. وہ یہ کیا کہ آہستہ آہستہ جتنے بھی مشرقی یورپ کے ممالک تھے اس کے اندر اپنے اڈے قائم کرتے چلے گئے. اور پھر صورتحال یہ آئی کہ آپ یوکرین کے اندر بھی انہوں نے اپنے اڈے بنانے کی، اور پلس یہ ہے کہ کوشش کی کہ اس کو نیٹو میں شامل کر لی جائے. نیٹو کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیٹو میں شامل کرتے ہیں تو یوکرین کا سارا ڈیفنس وہ نیٹو کے ذمہ آ جاتا ہے نا، معاہدوں میں گھس جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان انڈیا کی سرحد، کہ امریکہ اور نیٹو سارے ممالک جو ہے روس کی سرحد پر آ کے بیٹھ جائیں. روس نے اس پہ بڑا ریئیکٹ کیا، اور بڑا باریک بینی سے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس نے جب پورا اٹیک کیا تو اب یورپ اور امریکہ کے اندر بھی رفت پیدا ہو گیا، اس نے بڑا ریٹیلیشن کیا. روس نیچرلی جو تھا پھر وہ چائنا کے قریب ہوتا چلا گیا، اگرچہ کہ چین بھی نہیں چاہتا کہ روس ایک خط سے باہر نکلے. لیکن بہرحال چین نے بھی اس وقت چونکہ اس کی جو اقتصادی جنگ ہے، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ باقی ان کا جو سٹائل ہے ٹرمپ کو دنیا کے اندر بدماشوں والا ہے نا، اس پہ اتنا ٹیکس لگا دو. اور جیسے آپ کو پتا ہے ایران کی جنگ کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ جہنم میں کہیں گھسا دیے جاؤ گے تو فوراً باز آ جاؤ، اس طرح کرو، وہ آرڈر کرتے ہیں. امریکہ اور نیٹو کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس پہ؟ پہلے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ چائنا کی تیاری کیا ہے، ٹھیک ہے نا. چائنا کی جو تیاری ہے، اور اس میں رشین جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کے جو جرنلز ہیں، جو ان کی جو اہم لوگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں امریکہ کو کہ جناب ہم چائنا کے ساتھ کتنی سپورٹ کریں گے. ظاہر بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹامک طاقت جو ہے جو امریکہ کی وہ بہت زیادہ ہے. وہ ایون میرا خیال ہے کہ روس اور چین مل کر بھی نا امریکہ ان سے آگے ہے کہیں. تو بہرحال جو نقاب کشائی کی ہے چائنا نے آج سب کو حیران کر دیا. اس نے جو اپنے ویپن جو شو کیے ہیں، جیسے ہم نے آؤٹ سمارٹ کیا انڈیا کو، ظاہری بات ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی کے اندر سپریمیسی ہے وہ ہم نے دکھائی ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر آپ بات کر لیں یا آپ کی میزائل کی شکل میں کر لیں، تو چائنا نے بتایا اس کے اندر جو انہوں نے میزائل دکھائے ہیں اس میں لیزر ہتھیار ہیں، نیوکلیر بلسٹک میزائلز ہیں، اور دو ہیکل انڈر واٹر ڈرونز ہیں. اچھا. پھر آئی سی بی ٹی جو ہے وہ طویل رینج والے ایک سے زائد جو ہیں وار ہارڈ لے جانے والے میزائل ہیں. اچھا. پھر ہائپر سونک کروز میزائل ہیں. اچھا. جو وہ ان کی جو اسے YJ-17 اور 19 کہتے ہیں، یہ آواز کی رفتار سے بھی 5 گنا تیز ہیں. اب ان کے جو میزائل ہیں، چائنا کی جو سپرمیسی اس وقت جو میزائل ٹیکنالوجی میں ہے کہ ان کے میزائل کی رفتار بہت تیز ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جوہری صلاحیت رکھنے والے جو ڈرون ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی جا سکتے ہیں. یعنی ڈرونز ہم نے سنا تھا، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں جانے والے ڈرونز پہلی دفعہ چائنا نے سامنے لایا. اس کو کہتے ہیں جی AJX-002. یہ 60 فٹ آلموسٹ جو ہے ان کا جو سائز ہے، اور یہ 18-19 میٹر نیچے بھی چلے جاتے ہیں، اور نیچے جا کر جو دشمن کے آپ دوزے ہیں اس کو نشانہ بجا سکتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے آرام سے ڈرونز کی شکل میں یہ نیچے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ان کے ایک میزائل ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جی ڈانگ فنگ 26 جو ہے 26، اور یہ ڈی میزائل کی آپ انہوں نے نقاب کشی کیا. اس کا نام انہوں نے دیا گوام، ٹھیک ہے. اور گوام جو ہے یہ اینٹی گوام سمجھ لیں اس کو، میں سادہ لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. گوام امریکہ کا فوجی اڈا ہے. دیکھیں انہوں نے جو میزائل بنائے ہیں
اور اسے انہوں نے کہا گوام ہٹ یا گوام کو سٹرائک کرے گا، جو ان کا میزائل اسی کے نام پر انہوں نے رکھا ہے. تو امریکہ کا فوجی اڈا ہے جہاں پر ان کی بہت زیادہ جو صلاحیت ہے، جو کہ باہر یعنی بر اعظمی طور پر آپ جا کے کرتے ہیں، وہاں پر اسے وہاں پہ پوری سپورٹ آتی ہے اور وہاں سسٹم لگا ہوا ہے. تو انہوں نے ایسے میزائل بنائے جو امریکہ کے اندر جا کے ہٹ کریں. آج چائنا نے امریکہ کو جو پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت ہم امریکہ کو امریکہ کے اندر بھی ہٹ کر سکتے ہیں. پھر بحر الکاہل میں جو لڑاکا طیاروں کا ایک گروپ ہے وہ بھی ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. جو سمندر میں امریکی جہاز اڑتے ہیں اور کسی جگہ پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، یہ میزائل ان کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے بتایا کہ جی آپ سمندر سے بھی ہم پہ ہٹ کریں گے، تو چائنا کے پاس وہ بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے. پھر ان کے پاس ایک LY-1 لیزر میزائل ہے، لیزر ویپن ہے. یہ 8 پہیوں والی یہ گاڑی ہے جس پر یہ لگتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جب اس کو فائر کیا جاتا ہے یا اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو نہ صرف دشمن کا الیکٹرانک سسٹم یہ تباہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جہاز کے اندر کوئی پائلٹ بیٹھا ہے اس کو بھی جلا دیتا ہے. اندھا بھی کر سکتا ہے اس کو، یعنی باقاعدہ اندھا تو کر سکتا ہے، تو جلانے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے. اس کے علاوہ HZ-55 اس کو جس گاڑی پہ یہ نصب ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی جدید ترین ہے چائنا کی، اور آج جو جتنی بھی ٹیکنالوجی انہوں نے اس کی نقاب کشائی کرائی ہے وہ امریکہ کو بڑا واضح پیغام دے دیا ہے. اس پر آج امریکہ بھی بڑا سیکھ پا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بن رہا ہے سارا. اچھا، جو امریکہ کو سپر پاور امریکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ جانا جاتا ہے بلکہ، تو چائنا کی اتنے میزائلز اور اتنے ہتھیار جن کے نام بھی آپ نے گنوائے اور ان کی کوالٹیز بھی آپ نے بتائی ہیں، اس کے بعد بھی اب آئندہ سالوں میں ہم یہی کہیں گے کہ سپر پاور امریکہ یا پھر سپر پاور چائنا؟ دیکھیں ابھی تو سپر پاور اگر کیسے ہوتا ہے اس کو اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جب ہماری وہ جو کلیش نہیں ہوا تھا، یا آپ سمجھے کہ جو ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی سرحد کے اوپر، تو پورے ریجن کے اندر جو انڈیا جو ہے اور ایون دنیا کے اندر وہ کلیم کر رہا تھا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میرے سے بہت سارا میزائل ہے، میری فوج بہت بڑی ہے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو ایسے کر کے گھسیں گے اور پاکستان کو اڑا کے رکھ دیں گے. اور پھر جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے میڈیا کہتے جی لاہور فتح ہو گیا ہے، کراچی فتح ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، ان کا گودی میڈیا جو ہے، تو وہ تو ایک اپنے سمجھے تکبر میں اور اپنی غلط فہمی کا شکار تھے. لیکن جب پاکستان کی طرف سے جوابی ریٹیلیشن ہوئی تو سمجھ آ گئی کہ سپر کون ہے. اب پاکستان کا سائز بھی چھوٹا ہے، فوج بھی تھوڑی ہے، اتنے میزائل بھی شاید نہیں ہوں گے، اتنے جہاز بھی اتنے نہیں ہوں گے، لیکن سمارٹنس جو ہے، ویپن کی سمارٹنس اور اس کو چلانے کی جو اور اس کو استعمال کی جو سمارٹنس پاکستان نے شو کی، اس سے اب پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ وہ جو طاقت اور ہر لحاظ سے انڈیا بڑا تھا وہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی اپنی ایک اہمیت اجاگر ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب انڈیا یا چائنا کا اس طرح کا شو ڈاؤن ہوتا ہے کسی جگہ پر، ویپن چلتے ہیں، امریکہ کے پاس نیچرلی اور کیونکہ ایک بہت سپر پاور ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار موجود ہے، وہ تو سیٹلائٹ تک جو ہے سارا ان کی ایک طاقت ہے، اور ان کا جو انبار ہے ایٹمی اور ہائیڈروجن بموں کا وہ کہیں زیادہ دنیا میں. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ میزائل شاید امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کی جو رفتار ہے آج کل بہت میٹر کر رہی ہے کہ جب امریکہ کے میزائل چلیں گے چائنا کے اوپر اور جتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے چائنا کے جا کے ہٹ بھی کر چکے ہوں گے، تو کون آگے ہوگا. اصل میں ٹیکنالوجی کی جو سمارٹنس ہے وہ بڑا میٹر کر رہی ہے اس وقت جنگ میں. بھی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، یا آپ کے پاس مثلا جہاز تو انڈیا کے پاس بھی بہت ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو جہاز ہیں، پاکستان نے جو اپنی ایکسپرٹیز جو آپ نے شو کی، وہ بتایا کہ انڈیا کی چاہے اس طرح کے ہمارے 10 کے مقابلے میں وہ 200 جہاز لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو کر لیں گے، ہینڈل کر لیں گے. اسی طرح چائنا جس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، چائنا جو کام کر رہا ہے، وہ سپریمیسی جو ہوتی ہے کسی ملک کی، خاص طور پر سپر طاقت امریکہ کی، وہ 2 جگہوں پر ہے، ایک فضاؤں میں، ایک بحری راستوں پر. تو میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے ٹارگٹ کر کے بتایا ہے کہ فضا کی برتری بھی آپ کی ہم اس وقت نہیں ہے آپ کی ہمارے سامنے، اور سمندروں کے اندر بھی ہم ڈرون چلا رہے ہیں، کیونکہ ڈرون کا ہم نے یہ پہلے نہیں سنا تھا کہ سمندر کے اندر بھی ڈرون چلتے ہیں. تو سمندر کے اندر بھی انہوں نے کہا یہ ہمارے ڈرون ہے. تو اس لیے چائنا ٹیکنالوجی وائز تو امریکہ سے اس وقت آگے چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو امریکن بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ تو نہیں کہ چائنا نے بنا لیے تو امریکن نہیں بنا سکتے، وہ اس کا توڑ وہ بھی نکال لائیں گے. تو اب بھی کہنا یہ ہے کہ جی وہ سپر طاقت چائنا بن گیا، نہیں، ابھی تو ممکن نہیں ہے. چائنا اسے ابھی بہت پیچھے ہے. اسی لیے تو چائنا نے رشیا کو ساتھ ملایا، اسی لیے تو ریجن کے اندر وہ ایک بلاک بنا کے آیا. لیکن اس نے جو اپنے انٹینشن شو کی ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی جو بدماش ہے اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ایسا صاحب، روس
اور چین کا جو ہم اشتراک دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ یہ امریکہ کے لیے اب جو ہے وہ تشویش کا باعث ہے. اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی؟ جو ٹرمپ کا ایک جارحانہ رویہ تو ہے اس میں کچھ چینجنگز آئیں گی یا وہ پہلے سے زیادہ جارحانہ ہوگا؟ دیکھیے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال جب جنگ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے عام طور پر ایک طاقتور اور ایک کمزور ہو تو پھر تو جنگ ہوتی ہے، لڑائی نہیں روکی جا سکتی. لیکن ایک یہ بھی اصول ہے کہ جب ہم پلہ لوگ ہو جائیں نا تو پھر لڑتے نہیں ہیں. جیسے آپ نے کولڈ وار دیکھی رشیا کی اور امریکہ کی، دونوں کے پاس ویپن بھی تھی، ان کے پاس سیٹلائٹ بھی تھے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی فوجیں بھی تھی، رقبے بھی بہت بڑے تھے، لیکن وہ آپس میں لڑے نہیں، کولڈ وار کرتے رہے. اور اسے پراکسی وار کرتے ہیں، مختلف ممالک میں وہ لڑتے رہے. جیسے رشیا کے ساتھ جب لڑائی افغانستان کے اندر تو پراکسی وار لڑی گئی، اس میں لڑا پاکستان اور افغانی لڑے، لیکن پیچھے امریکی اسلحہ اور ساری سپورٹ امریکہ کی تھی. رشین کو اس میں ناکامی ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب یہ ابھی 9/11 کے بعد کے جو واقعات دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک پراکسی وار لڑی گئی اور اس میں پاکستان بھی تھا، افغانی بھی تھے، لیکن پیچھے سپورٹ رشین کی بھی تھی اور چائنا کی بھی تھی، بہت سارے اور ممالک کی تھی. یہاں سے امریکہ کو بھاگنا پڑا. تو یہ ڈائریکٹ نہیں لڑیں گے تو مجھے لگتا ہے. پراکسی وار جو ہے نا، پراکسی وار جو ہے وہ آگے پراکسی وار بھی زیادہ ایسا سب خطرناک ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن اس کے اندر آج چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے اور جنگ کی طرف ہم نہ جائیں، لیکن دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یعنی چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز جو ہے یا ان کا جو سارا طبقہ ہے یہ دنیا کو کسی جنگ کی طرف، بڑی جنگ کی طرف جو ہے دھکیل رہے ہیں، اسی لیے وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. احسن صاحب، آج ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی شرکت بھی دیکھی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اور کیا پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ، چونکہ روس، چائنا اور پھر اس کے ساتھ یہ وہ ہیں جو اسٹرانگ یا جو ہے وہ آئندہ سپر پاور کی طاقت سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی شرکت جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا امیج ہے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا؟ دیکھیں پاکستان میں بڑے مشکل قسم کے حالات سے گزر رہا ہے. اس کے اندر پاکستان جو اپنی خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر اس کو ایک بہت بڑا بیلنس کریٹ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا. اب وہاں پہ چائنا اور امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بڑی ظاہری طور پر بھی اور چھپے ہوئے انداز میں بھی ایک ٹسل چل رہی ہے اور ایک کولڈ وار اسے کہہ لیں یا آپ ہاٹ وار کہہ لیں. ابھی اس طرح تو نہیں ہوئی، بار کولڈ وار میں اس کو کہوں کہ چل رہی ہے اور چائنا اپنے بلاکس سیدھے کر رہا ہے. اس کے اندر وہ رشیا کو شامل کیا ہے اور ان کے جنرل کا کہنا کہ جی ہم چائنا کے ساتھ اتنی سپورٹ کریں گے. پھر اس کے اندر آپ کو پتا ہے نارتھ کوریا کے کم جانگ ان جو ہیں ان کے سربراہ وہ بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں جو امریکہ کو نہیں بات پاتے ایک آنکھ بھی. تو جہاں وہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ ہے. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس کو سٹرائک کیا کرنا پڑا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیری صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، اوپر نیچے انہوں نے 2 دورے وہاں پہ بھی کیے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ان دونوں بڑی طاقتوں کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑا. صحیح. ایک طرف تو اس کی امریکہ کے اوپر ماضی میں ساری ڈیپینڈنس اسلحے کے حوالے سے، ویپن کے حوالے سے اور پھر اکنامک حوالے سے امریکہ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس تھی. بڑی تیزی کے ساتھ وہ کم ہوئی ہے اور پاکستان کے جو میجر اس وقت پیکٹس ہیں، معاہدے ہیں، یہ جو تعاون ہے وہ جو ڈیفنس کی فیلڈ میں وہ چائنا کے ساتھ چلا گیا. کیونکہ آپ کے طیارے وہاں پر بن رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی اس میں بہت ساری شیئرنگ ہے، نارتھ کوریا، رشیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان جو ہے اس ریجن کے اندر وہ ملک بن کے آیا جسے امریکہ کی بھی موجودگی بن گیا. پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیری کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے ملنے کو وہ اعزاز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی صورتحال میں پہلے انہوں نے انڈیا پہ انویسٹ کیا تھا امریکہ نے، اور لیکن جو صورتحال نکلی کہ انڈیا اس وقت پاکستان نے اس کو آؤٹ سمارٹ کر دیا، تو اب انہوں نے پاکستان کو بھی ساتھ لیا، ورنہ پاکستان کو ساتھ نہیں لے رہے تھے. اب پاکستان کو جو ہے امریکہ نے ساتھ لیا، پاکستان جو ہے امریکہ کی مجبوری بنا. وہیں آپ یہ دیکھو کہ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا ریلیشن ہے، جو خاص طور پر وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، چائنا نے پوری سپورٹ کی ہے. اچھا، چائنا کی دشمنی جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی وہ بھی ریسنٹلی ان کی جو وار ہوئی آپ کو پتہ اوپر. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ابھی تیزی سے ریلیشن جو ہیں جو ریاستوں کے وہ تیزی سے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ میں آ گئے. جو پچھلا فیز جا رہا تھا اس سے نئے بلاکس بن رہے ہیں، ہر کوئی نئے طریقہ کار کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اب انڈیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر ٹرمپ نے ٹیرف بھی لگا دیا، اس وقت ان کی سرد جنگ جاری ہے. ایسے میں مودی جو ہے وہ چلے گئے چائنا کے اندر، اور چائنا کے ساتھ انہوں نے وہ دونوں کو ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے آپ کو پتا شیک بھی کیا.
تو انہوں نے شو کرنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ کو یہ بتایا کہ اگر ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے تو پھر ہم اس بلاک میں چلے جائیں گے. رائٹ. اب اس میں ایک تو مسئلہ انڈیا کو آ رہا ہے کہ وہ کہاں پر اپنے آپ کو بیلنس کرے. اچھا پاکستان آلریڈی یہ والی دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے. چائنا اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بیلنس رکھا ہے. یعنی چائنا کو آپ جو قریب لانے میں بھی پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کا ایک رول ہے. تو پاکستان میرا خیال ہے کہ بہت اچھی اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ دونوں ممالک سے پاکستان کے بینیفٹس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی جو قیادت ہے کہ چائنا سے بھی ہمیں ملتا رہے اور کیا کہتے ہیں امریکہ سے بھی، اور کل کو اگر یہ بلاک آپس میں لڑتے ہیں یا ان کے جو ٹسل بڑھتی ہے تو پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پر رہے. صحیح. پاکستان اس میں اگر امریکہ یا چائنا کا کوئی ایشو بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان چائنا کا ساتھ دے گا یا پھر امریکہ کا ساتھ دے گا. پاکستان درمیان میں کہیں بیلنس اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے. پاکستان کو ویپن بھی چاہیے. پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت ہے نا کہ پاکستان پہلے یہ تھا کہ امریکہ کبھی امداد بند کر دیتا تھا، کبھی آپ کو ڈرا دیتا تھا، کبھی اپنی فوج. چونکہ امریکہ جو ہے نا بیسکلی آپ یہ سمجھیے گا کہ گورے جو ہے نا وہ 100 سال پہلے سوچتے ہیں. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، انگریز 100 سال پہلے سوچتا ہے اور وہ اس کے مطابق حکمتیں عملی بناتے ہیں. لیکن جو امریکنز ہیں نا ان کا سٹائل کاؤ بوائز کی طرح ہے. آئے وہاں دم 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 گولیاں چلائیں، لوٹ مار کی اور غائب ہو گئے. تو ان کی بھی نیچر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب وہ بدماشی کرتے ہیں پوری طرح، جو کہ انہوں نے انڈائریکٹلی آج چینی پریزیڈنٹ نے ان کو کہا کہ ہم بدماش جو ہیں ان کا پورا مقابلہ کریں گے. صحیح. یہ جو سچویشن ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. چونکہ اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو فلسطین میں جاری ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری سے جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 120 سے زائد جو ہے وہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس ساری صورتحال میں جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں کہیں غزہ جو ہے کہیں پیچھے کہیں چلا گیا اور اسرائیل کو جو ہے وہاں کھل کر اپنی بربریت کرنے کا موقع مل گیا. اب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا، وہاں بات ہونی چاہیے تھی غزہ کے اوپر بھی، لیکن بدقسمتی سے جہاں چائنا رشیا سب ملے وہاں یقیناً پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کی مذمت کی گئی. لیکن یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک مظلومیت جہاں پر وہ دیکھیں تو تاریخ میں چنیدہ کو مثالیں ملتی ہوں کہ جس طرح کا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، جس طرح بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جیسے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں بوڑھوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور روز بلاسٹنگ وہاں پہ کی جا رہی ہے، عمارتوں کے نیچے سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں اور ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے. تو دنیا کے اوپر یعنی خاص طور پر قرہ ارض کے اوپر جو سب سے زیادہ کوئی ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہو رہا ہے. اچھا وہاں مسلم امہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے OIC کی بھی ایک میٹنگ، بڑی ہنگامی میٹنگ، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں، ٹیں فش ہوا ہے، اب کھایا پیا اور گلاس توڑا اور نکل گئے سارے. اب وہاں پر وہ ظلم جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہاں پر بھی وہ اپنی آخری سٹیج پر چلا گیا سلسلہ. کتنا عرصہ 20 لاکھ لوگ بھوک اور ننگ اور افلاس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے؟ تو بڑی بری حالت ہے میرا خیال. ایسے سب OIC ہو یا جو اقوام متحدہ جیسے ادارے ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ تو آواز ہی ایک کہنے کے ریز کی گئی ہے لیکن اس کا نتیجہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا لاحق عمل ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ ہو اور چاہے کوئی اور ممالک ہوں، بیسیکلی اگر دیکھا جائے، اور ایون آپ کو پتا ہوگا کہ جو سعودیہ میں آئے ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ٹریلین ڈالر انہوں نے دیے چند عرب ممالک نے، اور ظاہری بات ہے وہیں پہ اسرائیل کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں نا. اگر آپ بات کریں کہ اسرائیل کی جو ایکسپورٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ 15 سے 20% جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اسلحہ، ٹھیک ہے، وہ جو کن کو کرتا ہے؟ مسلم ممالک کو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر اب مارنے والے بھی وہی ہیں جو اب اس کے اوپر جن اداروں نے نوٹس لینا ہے. تو اس پر وہ مجھے شعر یاد آ جاتا ہے کہ امیر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ خود کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو انسانی حقوق کا لمبردار ہوں، پھر ہم اس کے اوپر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، پھر آپ اس کی پشت کے اوپر خود ہی کھڑے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جو مسلم امہ ہے اس کا کردار بھی تو ایک شرمناک کردار ہی ہم کہیں گے نا، کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا جسے آپ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی یا عملی طور پہ کچھ بھی ایسا اقدامات دیکھیں مسلم امہ کا کوئی کردار نہیں ہے بلکہ ان کی بد کرداری ہے. صحیح. مسلم امہ کا کوئی کردار نہیں، ان کی بد کرداری، بد عمالی کا یہ نتیجہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. امت مسلمہ کی
بد کرداری یا پھر بد امنی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تو گنوا دیتے ہیں کہ غزہ میں اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ وقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نگہبان۔